खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। बात तो आज हमने करनी थी सैलाब की, जो कि हम इस शो के आगे चल के दूसरे हिस्से में करेंगे भी, लेकिन इसके साथ साथ जो एक बड़ी सियासी खबर आज डेवलप हुई वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के जवाब को मुस्तरद कर दिया, जो उन्होंने तौहीन अदालत के इल्ज़ाम के जवाब में अदालत को लिखा था, और अदालत ने उन पर 2 हफ्ते बाद फ़र्द जुर्म आयद करने का मुतफ़िक़ा फ़ैसला कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब की सदारत में जो बेंच ये समाअत कर रहा था, और ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला है 2 हफ्ते बाद इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। और जो जजेस के रिमार्क्स हैं, और उन्होंने कहा, जैसे जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि लगता है इमरान खान साहब को अफसोस नहीं हुआ, उनके जवाब से ऐसा लगता है, और हमें ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान साहब ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी ना मांग कर अपने ऑप्शन काफ़ी हद तक महदूद कर लिए हैं, और उन्होंने कोशिश की है जस्टिफाई करने की, जो भी उन्होंने एक बयान दिया था, और धमकी आमेज़ एक बयान था इस्लामाबाद की एक मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा के हवाले से इस्लामाबाद के जलसे में, और आज अदालत को वो अपने जवाब से मुतमईन करने में नाकाम हो गए हैं। इस पर गुफ्तगू करते हैं। जहांगीर जदून साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामाबाद एडवोकेट जनरल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब आपका। मेरा सवाल यह है कि ये 2 हफ्ते बाद फर्द जुर्म आयद की जाएगी, तो इन 2 हफ्तों के दौरान और 2 हफ्ते बाद जब फर्द जुर्म आयद हो जाएगी क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये देखिए, अब उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असल वसा कोशिश की है कि इमरान खान जो है एक माफ़ी मांग लें या मर्सी ऑफ कोर्ट अपने आप को रखें और अनकंडीशनल अपॉलॉजी करें जी। और वो कह रहे थे कि हमें अफसोस हो रहा है कि क्योंकि ये कोर्ट जो है इसकी जनरली इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो है वो शो काज नोटिस से आगे प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट करती, लेकिन उनको एक नहीं बल्कि आज एक दूसरा मौका भी प्रोवाइड किया गया, लेकिन उन्होंने उसको ज़ाया किया, और उन्होंने जिस तरह आपने कहा है कि वो जो एक्ट था उसको वर्ड ट्विस्ट करके जस्टिफाई करने की कोशिश की है। वो अब कोर्ट ने उनका जो रिप्लाई था, सेकंड रिप्लाई, पहले उनको मौका दिया कि आप जी ये जजमेंट है, इनकी लाइट में आप अपना जवाब तैयार करें, सारा कुछ उनको गाइडलाइन भी दी है इस तरह, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने वो खातिर में नहीं लाई। अरे सर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, वक्त थोड़ा सा जी महदूद है, 7 सवाल एक मैं कर लूं फिर आप जवाब दे दें कि अब ये क्या होगा, कोई उनके बाकायदा क्रिमिनल FIR कटेगी, कैसे मामला आगे बढ़ेगा? नहीं, ये FIR नहीं होती, अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003। तो इसमें अब जो नेक्स्ट डेट है उसमें चार्ज फ्रेम होगा, उनको बताएंगे कि ये जो है आपने ये अल्फाज के हैं, इससे जो मुतात अदलिया है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, उसके जो है वो कंटेम्प्ट हुई है, तौहीन हुई है, और वो तौहीन जो है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट हुई है और जुडिशियल कंटेम्प्ट हुई है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस है। आपके इन अल्फाज से जो आपने बड़ी शद्दोमत से बड़ी तेजी से बयान किए हैं, उनसे एक अदलिया के अंदर जो है ना ऐसी कैफियत पैदा होती है, जी बिल्कुल, उसके फैसले का असरअंदाज हो सकती है। तो सर उसके बाद इमरान खान साहब को एक और मौका दिया जाएगा कि अपने पोजीशन को एक्सप्लेन कर दें? नहीं, वो कहेंगे कि मैं वो आगे फिर जो उनपे चार्ज फ्रेम होगा तो वो कहेंगे जी मैंने अदलिया की इस तरह की तौहीन नहीं की, इस तरह उन्होंने जवाब दिया, तो फिर उसके बाद जो है वो प्रॉपर चार्ज फ्रेम होगा कि वो इज नॉट प्लीडिंग गिल्टी, क्योंकि वो कहते हैं जी मैंने तौहीन की है, तो फिर तो मतलब प्लीडिंग गिल्टी फिर भी कोर्ट के पास चांस है कि उसको माफ करते हैं, सजा देते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी मैं कंटेस्ट करूंगा, मैं ट्रायल पे जाना चाहता हूँ, आई एम नॉट गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट। तो फिर जो है वो लिस्ट ऑफ विटनेस जो है वो कोर्ट मांगेगी, इनसे भी और प्रोसिक्यूशन से भी, यदि आप जो जिस तरह टेलीकास्ट हुआ है कैमरा से कोई उसका ट्रांसक्रिप्ट आएगा। अच्छा सर, बिल्कुल मैं समझ गया। अगर अदालत ने आयद कर दी और उसके बाद इमरान खान साहब क्या इसी तरीके से वो मतलब कर सकेंगे आज़ादाना तौर पे जो तकारीर कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, या उनकी हरकत को महदूद किया जा सकता है, गिरफ्तार करने का कोई ऑप्शन, कोई ऐसी चीज़ क्या होगा? इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखना, वो जब एंड पे प्रोसीडिंग खत्म होगी एविडेंस की रोशनी में, फिर ये जो कोर्ट है फैसला करेगी कि इनको आया क्या सजा दें हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक। उसमें 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट की हो सकती है, उसमें फाइन भी हो सकता है, उसमें 1 घंटे की सजा भी हो सकती है, वो ये भी हो सकता है कि कोर्ट उसमें 2-4 मिनट। और इस दौरान अगर ये 2 हफ्तों के दौरान या अगर फर्द जुर्म आयद होने के दौरान अगर इमरान खान साहब गैर मशरूत माफी मांग लेते हैं ज़बानी तौर पे या तहरीरी तौर पे, फिर क्या होगा? अगर वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांग लेते हैं तो फिर भी किसी स्टेज पे भी कोर्ट उनकी उस अपॉलॉजी को कंसिडर कर सकती है। अल्टीमेट आर्बिटर जो है वो कोर्ट है, क्योंकि ये कोई तीसरी फरीक नहीं है इसमें,
یہ کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے کورٹ اور کنٹمنر کے درمیان. اب فردوس جی. عاشق کا 1 والے کیس میں یہ ہوا کہ ٹرائل ہوا, آخر میں سزا ان کو نہیں دی, ان کو وارننگ دے دی ہے کہ آپ پہ کنٹمپٹ آف کورٹ آپ نے کی ہے, لیکن ہم آپ کے مطلب وارننگ کے طور پہ آپ کو کوئی سزا نہیں دیں کہ آئندہ آپ محتاط رہیں. اچھا سر, یہ جو اس سے پہلے جو سیاسی رہنماؤں کو توہین عدالت کیس میں سزا ہو چکی ہے, جیسے نہال ہاشمی صاحب کا معاملہ, دانیال عزیز صاحب ہیں, طلال چودھری صاحب ہیں, ان کو بھی مطلب اسی طریقے سے ان کا یہ کیس چلا تھا کہ ان کو پھر وقت دیا فرد جرم عائد کی. اس طرح ان کا کیس چلا, اور یہ بار بار ان کیسوں کا ریفرنس دیا جاتا ہے. دیکھیں نا, اب آپ ایک الیکٹڈ جو اسٹیٹ منسٹر ہے, ایم این اے ہے یا سینٹر ہے, اس کو تو آپ کہتے ہیں جی آپ نے عدلیہ کی توہین کی ہے, اس پہ ٹرائل ہوا, آپ کو سزا دیں. جی ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا لیڈر ہے جو پاپولر ہے, اس کی پارٹی ہے, تو اس کو ہم جو ہے, حالانکہ اس کو کورٹ نے بڑی میرے مائی اوپینین بڑی مطلب رعایت دی ہے کہ آپ بھائی ایک ڈسٹرکٹ کورٹ سے ہو کے آ جائیں, وہ جج صاحبہ سے معذرت کر لیں, اور پھر مطلب اس طرح کی چیزیں, اس کو ایک ایونیو پرووائڈ کیا ہے کہ وہ اپنی معافی مانگے تو اس کا جو کاز نوٹس تھا وہ ڈسچارج ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں سر عدالت ہائی کورٹ کے تمام ججز اس بات پر متفق ہیں کہ عمران خان صاحب نے توہین عدالت کی, جس کی وجہ سے یہ فرد جرم ان پر عائد ہوگی. اب ہائی کورٹ ہی یہ کیس سنے گی آگے, اور پھر جیسے آپ نے کہا وٹنسز پیش کیے جائیں گے دونوں جانب سے. سو ایک تو اگر عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو سپریم کورٹ کا ایک فورم ان کے پاس یقیناً موجود ہوگا, لیکن اس سے پہلے جب جج صاحبان یہ بات کر چکے ہیں, اور جو ریمارکس ہیں معزز جج صاحبان کے, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں دکھ ہوا یا انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی, سو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کے پاس کتنے آپشنز ہیں اس وقت, چانسز کیا ہیں ان کے پاس؟ نہیں, آپشن دیکھو, ٹرائل کے دوران تو بھی پرائما فیشائی کیس تو اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ مطلب بادی نظر میں کیس بنا ہے تو آگے ٹرائل کی طرف گیا ہے, اس کو موقع بھی دیا ہے, انہوں نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا, یا وہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹرائل فیس کروں, ہو سکتا ہے مجھے سپریم کورٹ اس میں کوئی ریلیف دے دے, تو انہوں نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ٹرائل کا فیصلہ کیا. ایک بندہ کہتا ہے جی میں معذرت کرتا ہوں لیکن میں معافی نہیں مانگتا, یا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو الفاظ کہے اس کی یہ وجہ تھی, تو پھر وہ ٹرائل تو وہ فیس کرنے کے لیے ریڈی ہیں. ورنہ وہ کہتے جی کہ آج ہم جو ہے ہم ٹرائل نہیں فیس کرتے, ہم مرضی آف دا کورٹ پہ چھوڑتے ہیں کہ جی کورٹ ہمیں سزا دے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم انکنڈیشنل اپالوجی کرتے ہیں, آنے کے لیے نہیں کریں گے. پھر کورٹ نے دیکھنا تھا کہ ان کی جو اپالوجی ہے وہ خود کے دل سے ہے, اس پہ کتنا وزن ہے, وہ صحیح مطلب ہے دل و دماغ سے کہتے ہیں بالکل ٹھیک نہیں کر پاتے, پھر اس کو کورٹ جو ہے وہ ڈسچارج کر سکتے تھے آج, لیکن انہوں نے جو ہے ٹرائل کا آپشن استعمال کیا کہ جی ہم ویری رائٹ. بہت شکریہ جہانگیر جدون صاحب, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب, ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا, جس پر انہوں نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کرنے کا متفقہ فیصلہ دیا, اور 2 ہفتے بعد فرد جرم عمران خان صاحب پر عائد کی جائے گی. اور یہ اس کا حوالہ یہ کہ انہوں نے اسلام آباد کے ایک جلسے میں اسلام آباد کی ایک معزز جج صاحبہ کو دھمکی آمیز انداز میں مخاطب کیا تھا اور دھمکی دی تھی, جس کی بنیاد پر ان پر یہ کیس چل رہا ہے. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے سیلاب زدگان کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، خاص طور پہ سندھ کے ان علاقوں میں کہ جہاں پہ منچھر جھیل نے تباہی مچا رکھی ہے، سیون شریف، دادو، سکھر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں، اور اس وقت کی جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 1350 سے تجاوز کر چکی ہے، وبائی امراض پھوٹ چکے ہیں، اور جو سیلاب متاثرین ہیں وہ بہت سے نفسیاتی مسائل کا بھی ہمیں اس وقت شکار نظر آتے ہیں۔ ہماری ٹیم نے دورہ کیا سندھ کے ان علاقوں کا، بلوچستان کے علاقوں کا، اور وہاں سے جہاں ہم نے پروگرام بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے اور کچھ ہم نے یہ تصاویر بھی لیں ان متاثرین کی، آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے چہروں سے آپ کو واضح ہوگا کس کرب اور پریشانی اور دکھوں سے یہ گزر رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کے پاس جب ہم وہاں پہ موجود تھے تو ٹینٹس نہیں تھے، کیونکہ روز بروز متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو جو چارپائیاں یہ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے انہی کو اپنی سروں کے اوپر کسی طریقے سے ایڈجسٹ کر کے انہوں نے اپنے مدد آپ کے تحت ایسی ایک شیلٹر بنایا کہ جہاں پہ وہ تیز دھوپ سے بچ سکیں، اپنے بچوں کو بچا سکیں۔ سو ہر طرف جہاں پہ بھی سیلاب نے تباہی مچائی ہے، ہمیں وہاں پہ بہت سے ایسے ایشوز نظر آئے جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وسائل بہت کم ہے۔ غیر سرکاری تنظیمیں بھی اس پر بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، حکومت بھی جتنی کوشش کر رہی ہے اس میں وہ اپنی جگہ آپ، لیکن کیونکہ تعداد بہت ہے اور اگر ایک کیمپ میں 150 سے 200 خاندانوں کو رکھا گیا تو روز بروز کتنے ہی خاندان جو ہیں ان کیمپس کا رخ کرتے ہیں، اور پھر جو امداد ان کے پاس موجود ہوتی ہے، جو لوگ وہاں پہ یہ سماجی کام کر رہے ہیں، ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہی ہیں ثنا سلیم صاحبہ، سماجی کارکن ہیں اور ابھی سیلاب زدہ علاقوں سے بھی یہ ہو کے آئی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا۔ ڈاکٹر سدرہ اختر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر نفسیات ہیں، ان کا بھی کافی کام ہے سیلاب زدہ علاقوں کا اور ان لوگوں کے مسائل کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ عبد الشکور صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں اور بہت زبردست الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے ان سیلاب زدہ علاقوں میں۔ عبد الشکور صاحب تھینک یو سو مچ۔ آپ کا بھی سید ظفر عباس صاحب JDC سے تعلق ہے اور تنظیم کو چلاتے ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ JDC نے خاص طور پہ سندھ کے علاقوں میں جس طریقے سے کام کیا ہے اور جتنے ان کے ورکرز ہیں اور ان کے جتنے ریسورسز استعمال کر رہے ہیں وہ بھی اپنی ایک مثال آپ ہے۔ ڈاکٹر سدرہ آپ سے میں آغاز کروں گا، اور اس کی وجہ یہ کہ جو بھی ہم نے تصاویر کچھ دکھائیں گے آپ نے بھی دیکھی ہوں گی
ہوگی اور ہم دوبارہ بھی یہ اسکرین پہ اپنی چلاتے ہیں. سیلاب زدہ زدگان کی مدد ہو رہی ہے, ریلیف ورک ہو رہا ہے, ڈاکٹرز بھی جا رہے ہیں. زیادہ بات لوگ کرتے ہیں ڈائریا ہو گیا, بخار ہو گیا, اس ٹائپ کی بیماریاں سیلاب زدگان, سائیکولوجیکل ایشوز ہیں جس ٹراما سے وہ گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں. آپ سمجھتی ہیں یہ بھی کوئی ایشو ہے یا نہیں؟ بالکل شہزاد صاحب, یہ بہت بڑا ایشو ہے جس کو ابھی تک ہم ہائی لائٹ نہیں کر پا رہے ہیں, اور ابھی ہم نے صرف ان کو کہنا چاہیے کہ فزیکل سپورٹ کے لیے تو ہم موجود ہیں, لیکن ان کی ایموشنل, سائیکولوجیکل اور سوشل سپورٹ کے لیے ہم نے ابھی بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا. اور ہم ان کی بظاہر جو نیڈس ہیں جو نظر آ رہی ہیں, ہم ان کے لیے تو کام کر رہے ہیں, لیکن جو ان کے بیک آف دا مائنڈ یا انکانشیس کے اندر چل رہا ہے, جو محرومیوں کا وہ شکار ہیں, کسی بھی انسان کے لیے اس کا گھر ایک اس کی پناہ گاہ ہوتی ہے, اور جب کسی انسان سے اس کی پناہ گاہ چھین لی جائے تو آپ خود یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس ذہنی کرب کا شکار ہوگا. اور جب کہ اسے پتہ ہے کہ ابھی مستقبل کچھ نظر نہیں آ رہا کہ گھر کب بنیں گے, گھر میں واپس کب جائیں گے, گھر کی چیزوں سے جو اٹیچمنٹ تھی, اور پھر آپ کا ایک یونٹ کی شکل میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں, اور وہاں سے آپ ڈسپلیس ہو کے ایک خیمے میں چلے جاتے ہیں, آپ اپنے سوشل لیول سے بھی یا تو بہت نیچے گر جاتے ہیں. تو وہ ایک ذہنی طور پہ وہ جو ڈیزاسٹر ہے وہ ایک ٹراما کوز کرتا ہے, اور وہ جو ٹراما ہے اس کے یہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں کہ آپ ذہنی طور پہ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں, آپ انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, آپ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کہ نا امیدی کا اس قدر شکار ہیں, اور وہ اس حد تک چلی گئی ہیں کہ جہاں پر انہیں لگ رہا ہے کہ کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. لیکن ابھی آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ شہروں میں بھی لوگوں کا رجحان کم ہے یہاں پہ سائیکیٹرسٹ کی طرف جانے میں, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شاید زندگی میں انہوں نے ماہر نفسیات سے کبھی رجوع نہیں کیا ہوگا. سو آپ کیسے جا کے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, کیسے کنونس کر سکتے ہیں کہ ماہر نفسیات کے پاس آئیں اور اپنا علاج کرائیں؟ دیکھیں, ابھی جیسے میں مختلف کیمپس میں گئی ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ ان کے پرابلم کو صرف سن لیں, جسے ہم سائیکولوجیکل ٹرم میں کہتے ہیں کتھارسس. ان کا کتھارسس ہونا, وینٹیلیشن آف فیلنگس بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں ایک شخص جو اپنے گھر کو چھوڑ کر وہ کسی اور جگہ پہ جا رہا ہے, وہ مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہے, اور ہر کوئی اپنے ٹراما کا شکار ہے, اور کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو سنے. سیکشول اسالٹ کے کیسز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں, کیونکہ جب آپ ایک جگہ کے اوپر رہ رہے ہیں وہاں پہ پروٹیکشن کوئی نہیں ہے, چھوٹے بچے جو ہیں وہ دور نکل جاتے ہیں, خواتین جو ہیں وہ سیف نہیں ہے, میسٹرل ہائیجین کا بالکل کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, جرائم کی شرح بڑھ جاتی ہے, اور ایک انارکی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر ثنا, آپ اس میں کچھ اگر ایڈ کرنا چاہیں پھر آپ سے میں سوال. بالکل, پہلے تو السلام علیکم سب کو. اور وہاں پہ میں اب جیسے کہ سندھ پورا آلموسٹ 1.5 ویک آپ کہہ سکتے ہیں, 7-8 days بلکہ میں وہاں پہ رہ کے آئی ہوں, اور وہاں کی جو سچویشن ہے, لوگوں کو ڈپریشن اور انزائٹی تو بالکل ہے. جب کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس میں سائیکو سوشل فرسٹ ایڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے. سو ہمارا ابھی ان کے سب سے پہلے تو ان کے حوالے سے اگر میں کہوں تو سائیکو سوشل فرسٹ ایڈنگ بہت ضروری ہے, جس میں آپ کہتے ہیں کہ نارمل اگر لیمن لینگویج میں بتاؤں تو اس میں کہیں گے کہ آپ سائیکولوجیکلی آپ دماغی طور پہ لوگوں کو کنونس کریں, ٹھیک ہے, کہ نہیں دس از ناٹ دا اینڈ آف دا لائف, آپ کو بہت کچھ آگے ہے, اور الحمدللہ ان سب میں سے یہ سروائیورز ہیں, ٹھیک ہے, جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں ان کو اس طرح موٹیویٹ کرنا چاہیے, انکریج کرنا چاہیے, اور انکریج کر کے ان کو آگے کی طرف لے کے جانا چاہیے, اور ان کو پہلے سے آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ پرابلمز ہو سکتے ہیں. جیسے کہ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو ہے نا سیکشل اسالٹس بہت زیادہ ہو رہے ہیں, بہت ساری اور کنڈیشنز ہیں جو فیمیلز کی ہیں, بچوں کے ساتھ جو بہت ہو رہا ہے, اور جرائم کی ریشو واقعی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اس کے لیے ان کو پہلے سے ہمیں پریونشن کے لیے ہمیں ان کو ریڈی کرنا چاہیے. اگر ہم میں سے کوئی بھی لوکل جو بھی NGOs جا رہی ہیں ان کو اس چیز پہ ایکسپلینیشن ان کو دینی چاہیے. آپ جہاں پہ بھی اگر آپ 100 لوگوں کو بھی کور کریں, ان کو بتا رہے ہیں نا, تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ڈاکٹرز کی کتنی ضرورت ہے ان علاقوں میں, چاہے ماہر نفسیات ہوں یا دوسرے ڈاکٹرز ہوں جو سندھ میں آپ گئی ہیں, کہ آپ کے خیال میں لوگ ٹیمز وہاں پہ پہنچ رہی ہیں, موبائل ٹیمز, یا ابھی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, بہت کم ہے, لائک بہت زیادہ کم ہے. اور ہم بھی جن ایریاز میں ہم لوگ گئے وہاں پہ بالکل کوئی بھی ارینجمنٹس ایسی نہیں تھی. مچھر اتنا زیادہ تھا وہاں پہ, اتنے برے حالات ہیں, اور ملیریا بہت زیادہ ہو گیا, ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشنز بہت زیادہ ہو گئی بیکاز آف آپ کو پتہ ہے جانور مرے ہوئے ہیں, ان کی مسائل اور ڈائریاز اور یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو وہاں پہ تو جتنے ڈاکٹرز اس وقت ہوں اتنے کم ہیں. ویری رائٹ, ویری رائٹ. عبدالشکور صاحب, بہت زبردست آپ کی تنظیم ہے, اور یہ نہیں کہ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں, پاکستان سے جیسے آپ کو سپورٹ بھی مل رہی ہے اور آپ خدمت خلق کر رہے ہیں. مشکلات کیا ہیں اس وقت آپ کی تنظیموں کو, کہ کوئی لاجسٹک سپورٹ یا وہاں راستوں کی وجہ سے کوئی آپ کو مسئلہ ہے, یا کوئی آپ کے پاس وسائل کم ہیں, یا وسائل ہیں وہ پہنچ نہیں پا رہے, تو اس وقت کیا ایشوز, کیا آپ کو کیا پیش آ رہے ہیں متاثرین تک پہنچنے میں؟
جو بڑے اہم مسائل ہیں ان میں ایک مسئلہ تو یقیناً ان آبادیوں تک پہنچنے کا ہے. ہمارے پاس جو ڈاکٹرز موجود ہیں مختلف مقامات پہ ہم کیمپ لگاتے ہیں اور لوگ ان کو ملنے کے لیے آنے کے لیے جو جگہ جہاں یہ لوگ موجود, اگر کوئی بوڑھا ہے, کوئی خاتون ہے, کوئی حاملہ عورت ہے تو اس کا وہاں سے نکل کے کیمپ تک آنا بذات خود ایک ایشو ہے. اور ظاہر ہے اس کے لیے پھر ایک نیٹ ورکنگ کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس گاڑیاں ہوں, باقی سامان ہو جس کے ذریعے سے وہ لیں. چنانچہ ایک حال تو ہم نے یہ سوچا ہے اور میرا خیال ہے کل پرسوں سے انشاءاللہ آغاز کریں گے کہ ہم موبائل ہیلتھ یونٹ, وہ جو بڑی گاڑی ہوتی ہے جس کے اندر بیڈ بھی لگا ہوتا ہے اور کمفرٹیبل ہوتا ہے, پیشنٹس کو بٹھا کر آپ بات بھی سنتے ہیں, بات چیزیں بھی کرتے ہیں, وہ 4 یونٹ ہمارے کل سے انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم مریضوں تک پہنچے کیسے, اس لیے کہ جہاں بھی آپ کیمپ لگائیں گے مریض کوئی آدھے میل پہ ہوگا, کوئی میل پہ ہوگا, کوئی 2 میل کے فاصلے پہ ہوگا, تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم انشاءاللہ ایڈریس کر رہے ہیں اور ہوپ فلی اگلے کچھ اچھا سر, ایک سوال یہ ہے کہ بہت سے ایسے علاقے جن کی آپ نے نشاندہی کی کہ ایکسیسیبلٹی کا ایشو ہے, اب پاکستان آرمی یا ایئر فورس یا نیوی کے جو ہمارے جوان ہیں وہ بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں, وہ ہیلیز کی بھی سپورٹ ہیں, زیادہ تر ریسکیو کا کام ہو رہا ہے, لیکن آپ ان کے ساتھ بھی کوارڈینیشن میں ہیں کہ جہاں تک لوگ نہ پہنچے کہ کم از کم آپ ان تک ہیلی کے ذریعے وہ سپورٹس ان کو فراہم کر دیں تاکہ ان کا یہ گزارا تو ہو اس دوران جب تک وہ کسی مین لینڈ میں نہیں آتے. ایک تو ہم شکر گزار ہیں کہ پاکستان آرمی نے اس کام کا آغاز کیا ہے اور ہم جو اطلاعات ہیں ان تک پہنچاتے ہیں, لیکن ہمارے پاس بورڈز کا ایک سلسلہ ہے. ہمارے پاس 17 بورڈز ہیں اس وقت اور وہ زیادہ تر سندھ میں ہیں, کچھ تھوڑی سی ساؤدرن پنجاب میں ہیں لیکن زیادہ تر وہاں ہیں, اور بورڈز کے ذریعے سے ہم خوراک, پانی اور باقی چیزیں ان علاقوں میں پہنچانے کا کام کر رہے ہیں. البتہ جہاں ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہم آرمی کے ہیلی کاپٹرز کو اطلاعات دیتے ہیں کہ یہ ایکسیسیبل نہیں ہے اور وہ الحمدللہ کافی ایفیشنٹلی کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ظفر عباس صاحب, آپ سے بھی اگر یہ سوال کروں کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اس وقت؟ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز اس وقت چشتیہ میں جلسہ گاہ میں پہنچ چکی ہیں. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں, چشتیہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا جلسہ عام جس میں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز پہنچ چکی ہیں. شریف دیکھو کون آیا. قائد جمہوریت کی بیٹی مریم نواز, مریم نواز, میری آواز, میری آواز. قائد جمہوریت کی بیٹی, دختر پاکستان, پاکستان کی بیٹی محترمہ مریم نواز. ناظرین, چشتیہ میں پنڈال سج چکا ہے اور پنڈال میں پہنچ چکی ہے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز. اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہیں. پارٹی کارکنوں کی جانب سے ان کی آمد پر والہانہ استقبال کیا گیا. جب وہ جلسہ گاہ میں ان کی آمد ہوئی تو نعروں کے ساتھ اور نہایت والہانہ انداز میں ان کا استقبال کیا گیا. پارٹی پرچموں کی بہار ہے, ہر سو پارٹی پرچم لہرا رہے ہیں اور مریم نواز نے اس موقع پر ہاتھ ہلا کر کارکنوں کے نعروں کا جواب دیا. چشتیاں جہاں پر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی سیاسی پاور کا مظاہرہ کر رہی ہے, جلسہ کیا جا رہا ہے اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اس وقت جلسہ گاہ میں پہنچ چکی ہیں. ہر سو پارٹی پرچموں کی بہار ہے اور کارکنان جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ نعرے لگا رہے ہیں. ان کا استقبال کیا گیا مریم
नवाज का जलसागाह में कारकुनान की जानिब से। वर्करों ने इस मौके पर दीवानावार रक्स भी किया, जबकि हर सू पार्टी परचमों की बहार है। चिश्तिया का यह इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त जलसा कर रही है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज बहावल नगर की तहसील चिश्तिया में इस वक्त मौजूद है। जलसा आम में वो खिताब भी करेंगी अब से कुछ ही देर बाद। पिंडाल इस वक्त हर सू परचमों की बहार है पिंडाल में, और हर तरफ जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त पिंडाल में मौजूद है और मजीद वर्कर्स के आने का सिलसिला भी जारी है। जलसे में पार्टी कारकुनान और शहरियों की कसी तादाद शिरकत कर रही है और जोश व खरोश दीदनी है। मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम जलसा आम का एहतमाम किया गया है चिश्तिया में, जहाँ पर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज इस वक्त जलसा गाह में पहुँच चुकी हैं। पार्टी कारकुनों की जानिब से उनकी आमद पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया, जबकि मरियम नवाज ने हाथ हिला हिला कर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। जलसे में मौजूद पार्टी कारकुनों और शहरियों की एक बड़ी तादाद इस वक्त वहाँ पर मौजूद है और अवाम में नहायत जोश और जज्बा इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है। हर सू पर पार्टी परचमों की बहार है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पार्टी झंडे हैं वो हर तरफ लहराए जा रहे हैं, जबकि नारेबाजी भी की जा रही है। मैं दावत दूंगा हजरत मौलाना उस्मान फारूकी साहब नाज़िम मरकजी जमीयत अहले हदीस नाज़रीन, चिश्तिया का यह मकाम है जहाँ पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जलसा आम हो रहा है। सियासी पावर शो किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज बहावल नगर की इस तहसील चिश्तिया में इस वक्त मौजूद हैं। जब वो पिंडाल के अंदर दाखिल हुई तो नहायत वालिहाना इस्तकबाल उनका किया गया पार्टी कारकुनों की जानिब से, और हर सू पार्टी परचमों की बहार थी, झंडे लहराए जा रहे थे और नारे लगाकर उनका इस्तकबाल किया गया। जबकि इस मौके पर मरियम नवाज ने हाथ हिला हिलाकर अपने कारकुनों के नारों का जवाब दिया और वर्कर्स जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बड़ी तादाद है पिंडाल के अंदर पार्टी कारकुनों की और आवाम की। मज़ीद भी लोग जो हैं वो इस जलसा आम के अंदर शामिल हो रहे हैं। ये इलाका इस वक्त बहावल नगर की तहसील चिश्तिया का इलाका है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस जलसा आम का एहतमाम किया गया है और एक बहुत बड़ा पावर शो किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जहाँ पर अब से कुछ देर बाद मरियम नवाज आवाम से खिताब भी करेंगी। आपको बताते चले कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जलसा गाह में पहुँच चुकी हैं और पार्टी कारकुनों की जानिब से नहायत ही वालिहाना इस्तकबाल किया गया उनका और मोहब्बत का इजहार किया गया पार्टी कारकुनों की जानिब से। जबकि मरियम नवाज हाथ हिला हिलाकर तमाम लोगों को जवाब देती रहीं और उनकी मोहब्बत का इजहार जो है वो किया जाता रहा पार्टी कारकुनों की जानिब से। और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आम शहरी भी हैं, जबकि पार्टी कारकुन भी इस पर मौजूद हैं। स्टेज भी इस वक्त सज चुका है, जबकि दीगर जो लोग हैं वो भी इस जलसा आम के अंदर शामिल होते जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा पावर शो किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से ये जलसा किया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर बाद मरियम नवाज इस जलसे आम से खिताब करेंगी, आपके साथ शेयर करेंगे। फिल वक्त इतना ही। वो तो शायद ना कर सके। जो वहाँ पे मर्द हजरात हैं जो पहले भी मजदूरी करते थे, खेती बाड़ी करते थे, उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है किसी मुस्बत काम में, चाहे वो रिहेबिलिटेशन का हो, रिलीफ का हो या खाना बनाने का, जैसे अभी डॉक्टर सना साहिबा ने कहा। शिजा साहब, जो मैंने देखा है वहाँ पर कि कोई किसी के पास काम की ऑप्शन भी है तो वो नहीं करेगा, वो सारा दिन राशन के इंतज़ार में बैठा रहेगा कि उसे फ्री में कहीं से मिल जाएगा। तो पहले तो इस माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है। उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि एक डिज़ास्टर आया, वो गुजर चुका और अब आप रिहेबिलिटेशन की तरफ जाएं, ना कि आप एक जो है वो फ़कीर बन के बैठ जाएं और इस चीज़ का इंतज़ार करें कि कोई आएगा और आपकी मदद करेगा। जफर अब्बास साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ आ रही है। और मैं जो मेरी बहन बात बोल रही थी जी, मैं की इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा और मुझे नहीं मालूम ये किस जगह के डिजास्टर की बात कर रही हैं। अगर ये सिंध की बात कर रही हैं तो यकीन जाने लोग अभी तक पानी के अंदर हैं और वो कोई फकीर वकीर नहीं बन गए, उन पर आफत आई है, तबाह बर्बाद हो गए उनके। अभी मैंने सिर्फ 10 मिनट पहले अपने पेज पे वीडियो कैंप सिटी के अंदर गर्म कपड़े बांटने की मंजर देख लें, ऐसा लगेगा सोमालिया में कहीं खाना पहुंचा है। वो लोग जो कल तक कपड़े बांटते थे उनके जिस्म पे वही कपड़े हैं जो पानी के अंदर भीगे हुए थे और आज 7 दिन तक वही कपड़े हैं। किस तरह वो लोग इस आलम में हैं। खाने की ये पोजीशन है कि सैकड़ों और हजारों ट्रक निकालने के बाद भी मैं चैलेंज कर सकता हूं कि करोड़ों लोगों तक अब तक पहली बार भी कोई इमदाद नहीं पहुंची है। लोग बेसरो समानी के आलम में, उनके सैकड़ों जानवर उनकी आंखों के सामने बह के चले गए, कहां गए किसी को नहीं मालूम। उनकी आंखों के सामने उनके वो पेटियां, वो बकस जिसमें उनकी फैमिली का सोना चांदी पैसा कपड़ा था, सब उनके सामने बह गया है। वो कोई प्रोफेशनल लोग नहीं है, वो एक शदीद आफत मुसीबत का शिकार है और बड़ी हसरत भरी नजरों से देख रहे हैं पाकिस्तानियों की तरफ कि कब हम तक खाना पहुंचेगा, कब हम तक टेंट पहुंचेगा। अच्छा अब्बास साहब, और ये धूप हमें मार ना दे।
ظفر عباس صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ آپ کی تنظیم عبدالشکور صاحب اور جو معزز ڈاکٹر صاحبان میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، آپ جہاں تک آپ کی حیثیت ہے، جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہے آپ کام کر رہے ہیں، سوائے ان علاقوں میں شاید آپ نہ جا سکیں جہاں تک رسائی ہی نہیں ہے، جہاں تک ممکن ہی نہیں ہے اس وقت تک جانا. سو یہ چیز کہ یقیناً وہ انتظار کر رہے ہیں، وسائل کی کمی ہے، لیکن جہاں تک آپ لوگ پہنچ سکتے ہیں وہاں تک تو آپ پہنچ رہے ہیں، اپنی بساط سے بڑھ کے میرے خیال میں کام کر رہے ہیں. ظفر صاحب دیکھیں، جہاں نہیں پہنچ سکتے وہاں کشتیوں میں. ظفر صاحب سے شاید پھر ہمارا رابطہ. کل ہم نے رات میں 25 ٹرک جو تھے وہ ہم نے 25 ٹرک ہم نے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ جاری رکھیے. ہیلو جی جاری رکھیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. جو وہاں جو اصغر کھوسو صاحب کامیڈین تھے ان کو دیا، اس کے ساتھ 2 لاکھ روپے کیش بھی دیا کہ بعض جگہوں پہ آپ کو کشتی کرنی پڑے گی. کشتی والے کیا کر رہے ہیں؟ ایک آدمی کا 1000 روپیہ لے رہے ہیں. بہت رحم آ جائے تو 500 روپیہ. تو میں نے اپیل کی کہ بھائی مجھے 500-400 کشتیاں خریدنی ہیں، جس کے پاس ہیں دے دو. اب جس کشتی کا ریٹ 75,000 ہے اس کے مانگ رہے ہیں 1.5 لاکھ، جس کشتی کا ریٹ 1.5 لاکھ ہے اس کے مانگ رہے ہیں 4 لاکھ. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ لاؤ 500 کشتیاں خرید کے فری میں دے دیتے ہیں وہاں پر. ہم نے تو اوپن اعلان کیا تھا آج سے 10 دن پہلے کہ جس کسی نے اپنی بستی، اپنے محلے میں آٹا، دال، چاول کچھ بھی جمع کیا ہے جمع کرو. 1-1 کلو، 2-2 کلو، 4-4 کلو پکا ہوا فوڈ جمع کرو. ٹرک کے پیسے JDC دے گی. اور روز آنے کی بنیاد پہ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے اب تک دے چکے ہیں کنوینس میں کہ بھرو ٹرک اور پہنچو. اتنی بڑی آفت ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے، ہمیں اپنے لوگوں کو بچانا ہے. ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا کہ پوری دنیا سے امداد کبھی آئے گی، اس کے بعد اس کا پیکج بنے گا، پھر وہ جائے گی، اتنی دیر میں ہمارے لوگ بچیں گے. آپ نے ٹھیک کہا ظفر عباس صاحب. میں واپس آپ کی جانب آتا ہوں. عبدالشکور صاحب، یہ جو ایک ایشو ہے کہ کشتیوں والے جو ہے وہ زیادہ چارج کر رہے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا کہ خیموں کے ریٹ جو ہے وہ ڈبل ہو گئے ہیں، اور یہ مطلب اس میں حکومت کا کام بھی ہے، لیکن بحیثیت قوم ہمارا کنڈکٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بھی ایسے کیا مسائل آئے کہ جو چیزیں سیلاب متاثرین کو چاہیے وہ ناپید ہو چکی ہیں یا بہت زیادہ دام بڑھ گئے ہیں ان کے؟ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ کام تو ضرور ہوا ہے، ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے ہمیں فرسٹریشن میں نہیں جانا ہے. میں اس اپروچ کو کبھی قبول نہیں کروں گا کہ کسی ٹرک کو لوٹ لیا گیا ہے تو ہم اس پہ دعائی دیں. اس لیے کہ یہ ایک انسیڈنٹ ہے جو کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے. ہمیں بے شمار مقامات پہ لوگوں نے ویلکم کیا ہے اور بہت اچھی طرح پیش آئے ہیں، اور کبھی کوئی بھگدڑ نہیں مچی ہے. ایسے مقامات زیادہ ہیں، ایسے مقامات کم ہیں جہاں بھگدڑ مچی ہو اور اس کے ساتھ یہ کام ہوا. پھر اگر آپ کے پاس ورک فورس موجود ہے تو اس کو لے کر چلنا چاہیے. میرا خیال ہے میں اس کو تھوڑا سا اور دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی یہ بالکل کیا کہ بھوک ہے، پیاس ہے اور پہنچنا چاہیے، اور ہم پہنچ رہے ہیں، سارے لوگ پہنچ رہے ہیں الحمدللہ، اور قابل تحسین ہے. لیکن میرا خیال ہے اب ہمیں تھوڑا سا فیوچرسٹک اپروچ بھی لینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بچے جو بیچارے یتیم ہو چکے ہیں ان کے بارے میں الخدمت نے سوچا ہے کہ ہم سندھ کے اور بلوچستان کے جتنے بچے یتیم ہوئے ہیں ان کو اپنی گود میں لیں گے اور ان کی کفالت کا، ان کی تعلیم کا باقی کام کریں گے. بہن ہی اسی طرح بیوہ عورتیں جو ہیں ان کو مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے. جن کے پاس جانور نہیں تھے اور ختم ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے کچھ صورت ایسی کرنی ہے کہ ان کے گھروں میں ایک جانور آ جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کو دوبارہ بحال کر سکیں اور اس کے لیے آگے چلیں. اور اسی کے لیے ہم چاہیں گے کہ لوگ بجائے اس کے کہ ایک ہی چیز پر توجہ دیں، انہیں اصلاً ان کی بحالی کے لیے اب آگے بڑھنا ہے. پانی اب نیچے اترنا شروع ہو جائے گا اگلے 2-4 دنوں میں. بڑا ریلا تقریباً اب اس پیک پہ ہے، پیچھے سے انشاءاللہ بہتر صورت ہوگی تو ہمیں ان کو ری سیٹل کرنے کے لیے ایک آخری سوال ظفر صاحب آپ سے یہ کہ جیسے ابھی ڈاکٹر ثنا نے ایک مشورہ دیا کہ وہاں پہ کوکڈ فوڈ چاہیے، لیکن ہر دفعہ روزانہ کی بنیاد پر لے جانا مشکل ہے، تو کیا ایسا بہتر نہیں ہے کہ کچھ ایسی جگہوں پہ کچھ ایسے کامن کچنز بڑے بنا دیے جائیں، چاہے وہ حکومت کی سرپرستی میں ہو یا جی؟ جس دن سیلاب آیا تھا اس کے اگلے دن پاکستان کلب میں JDC نے کچن بنا دیا تھا. لیکن میٹر یہ 1 کروڑ لوگوں کو یا 1.5 کروڑ لوگوں کو پکا ہوا کھانا کیسے دیں؟ آپ کو پتا ہے ایک دن میں 90 سزوکیاں ہماری نکل رہی ہیں دیکھیں، لیکن 90 سزوکیاں ان کا صرف کرایہ. ٹھیک جی، چلیں ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کا. 2 لاکھ روپے صرف ان سلوکیوں کا کرایہ بنتا ہے. جی کرایہ بنتا ہے، بالکل بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ مسائل ہیں.
ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے JDC کے سیکرٹری جنرل. ڈاکٹر ثنا نے بات کی کہ لاجسٹکلی بڑا مشکل ہے کہ اتنے آپ لوگوں کے لیے, کروڑ لوگوں کے لیے واقعی پکا کھانا آپ کیسے لے کے جائیں گے؟ بالکل دیکھیں اگر آپ بہت دور سے کہیں سے بھجوا رہے ہیں اس پہ بھی تو ٹرانسپورٹیشن لگ رہی ہے, اس پہ بھی تو وہی ایکسپینسز لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ اس چیز کو ایزی بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کریں, دیکھیں ایک کسی NGO کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ سب کچھ کریں, آپ یہ کریں, ٹھیک ہے. ہم سب آلریڈی کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم سب مل کے اگر کریں تو ہم کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم وہی چیزیں کچنز وغیرہ وہاں پہ ایسے کریں گے تو وہ ہمارے لوگوں کے لیے بہت بہتر ہوگا. کچھ جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ دور سے کھانا لے کے آ رہے ہو, ٹھیک ہے, گرمی کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے. تو اگر وہی فوڈ ان کو فریش مل رہا ہے وہاں سے, یا ڈفرینٹ ہم لوگوں نے اگر کیمپس ٹائپ چیز کی ہوئی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ ایزی ہوگا. حکومت سے آپ لوگوں کو کیا مدد درکار ہے؟ حکومت آپ کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے کہ آپ بہتر انداز میں اپنا کام کریں؟ حکومت ہمیں سپورٹ کرے پلیز. ہم جو چیزیں پہنچانا چاہتے ہیں وہ ہمیں اس چیز میں بھی سپورٹ کرے. اب جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں, جب ہم سندھ جا رہے تھے تو ٹرانسپورٹیشن بالکل بند تھی, ٹھیک ہے, بالکل بند ہوئی تھی, اور ہمیں یہاں سے 36 آورز لگ گئے تھے جاتے ہوئے. تو میں چاہتی ہوں, اور مجھے لگتا ہے ہماری ساری NGOs, گڈ ول کنیز فاؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ جتنی بھی NGOs ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اوبویسلی اتنا زیادہ فنڈ یا وہ چیزیں تو نہیں ہیں, ٹھیک ہے, مگر ہاں ہم لوگ اپنا آپ, ہماری ٹیمز ہیں, ہم لوگ سب چیزیں مل کے ہم کر سکتے ہیں. تو اگر ہمیں فنڈ بھی دیا جائے اور along with that ہمیں ہیلپ دی جائے تاکہ ہم ان جگہوں پہ پہنچ سکیں, ٹھیک ہے, بوٹس ہوں یا جو بھی, کیونکہ جب آپ گورنمنٹ لیول پہ کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے, بہت الائنڈ ہو جاتی ہے ہر چیز. ہم اپنے بیسس پہ کتنا ہم کب تک کر سکتے ہیں اور کہاں تک کر سکتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر سدرا, ابھی آپ نے بات کی جیسے کہ جرائم بڑھ جاتے ہیں اور وہ ساری چیزیں, تو جیسے ابھی لوگ یہ سائیکولوجیکل میڈیسن یا کیا جو بھی آپ اسے نام دیں, وہ آپ ایسی ہیں کہ آپ اس کو وداؤٹ پرسکرپشن نہیں دے سکتے وہاں پہ, آپ پیناڈول دے دیں گے, کوئی پیٹ کی دوائی آپ دے دیں گے, تو اس کے لیے ایک سرٹیفائڈ ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے. سو ابھی وہ سٹیج ہے کہ ان کو اس ٹراما سے نکلنے کے لیے کوئی میڈیسن کی بھی ہیلپ دی جائے, یا صرف کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہر صوبے کے اندر جو حالات ہیں, بے شک وہ نفسیاتی حالات ہیں یا وہ سوشلی حالات ہیں یا ایموشنل حالات ہیں, وہ مختلف ہیں. سندھ کے لوگ کچھ اور محسوس کر رہے ہیں, بلوچستان کے لوگ کچھ اور محسوس کر رہے ہیں, اور KP کے لوگ کچھ اور محسوس کر رہے ہیں. بلوچستان سے جو ان فیوچر میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ بہت ہی نیگیٹو پرسپیکٹیو آنے والا ہے. سندھ کے جو لوگ ہیں, دیکھیں یہ بھی وہ علاقے ہیں جو ڈپرائیوڈ ہیں, جو آلریڈی ڈپرائیوڈ ہیں, اور وہاں پہ وہ ایک ٹراما کا اور ایک ڈیزاسٹر کا شکار ہے. اور جب ایک شخص کو وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک ملک میں رہتے ہوئے مجھے ایک چیز کے لیے مانگنا پڑ رہا ہے اور دوسرے کو وہ چیز ایزیلی اویلیبل ہے, تو وہ ایک نیگیٹو ایموشنز جو ہیں اس کے اندر بہت بڑھ جاتے ہیں. یہاں پر مقصد کسی ایک یعنی کہ صورتحال کو پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں تھا, بلکہ یہ اوور آل بتا رہے تھے. مقصد یہ تھا کہ حقدار تک پہنچنا چاہیے, بے شک وہ جس بھی, کیونکہ یہ مصیبت کی گھڑی ہے, اور اس مصیبت کی گھڑی میں ہم نے کسی کا حق نہیں مارنا ہے. بے شک آپ کسی NGO کے ہیڈ ہیں, یا بے شک آپ ایک عام شخص ہیں جو اس ڈیزاسٹر کا شکار ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے, یہاں پہ ایسی ایگزامپلز بھی ہیں شہزاد کی جہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک آٹے کا تھیلا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے اس نے مانگ لیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ سارا ہی ان کو دے دیں, جبکہ وہ خود 2 دن سے بھوکا ہے. تو پاکستانیوں کے اندر جو جذبہ ہے وہ 2005 کے ارتھ کوئک کے بعد اب بھی ویسا ہی ہے, اور حقدار تک پہنچانا چاہیے, اور ہر کسی نے اپنے لیول پر نفسیاتی مدد کر سکتے ہیں کسی کی بات کو سن کر, سمجھ کر. بالکل ٹھیک. شکور صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی کہ کچھ ایسے عناصر بھی ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں, اور ہم نے خود بھی دیکھا جب ہم سندھ اور بلوچستان میں گئے, کہ جو سیلاب متاثرین نہیں ہیں لیکن وہ آ گئے ہیں کہ ان کو بھی اس امدادی کیمپ میں سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکے. تو آپ کی تنظیم کو بھی کوئی ایسی شکایات موصول ہوئی ہیں یا نہیں؟ ہوتی ہیں, شکایات موجود ہوتی ہیں, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا, یہ آپ جس معاشرے میں بھی جائیں گے نا, ایک خاص پرسنٹیج ایسے لوگوں کی موجود ہوتی ہے جو دھوکہ دہی پہ, آپ دیکھیں ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے اور لوگ مر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ گھڑیاں اتارنے کے لیے بھی پہنچ گئے ہوتے ہیں, لیکن وہ 10 ہوتے ہیں اور لوگوں کو مدد پہنچانے کے لیے, پانی پلانے کے لیے, ہسپتال لے جانے کے لیے 10,000 لوگ ہوتے ہیں. تو ہمیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو میرا خیال ہے اتنا ہائی لائٹ کرنے سے زیادہ ضرورت ہے. البتہ آپ نے جو بات کی گورنمنٹ کی, تو میں 3 چیزیں تجویز کروں گا. کہ ریہیبلیٹیشن کے مرحلے پہ جانے سے پہلے حکومت سندھ کو, حکومت بلوچستان کو یا مرکزی گورنمنٹ کو, ایک تو وہ جتنے راستے ہیں پانی کے ان کو نو گو ایریا ڈکلیئر کرنا چاہیے, اور سخت پابندی لگانی چاہیے کہ لوگ جا کر دوبارہ اس پہ آباد نہ ہو, اور ان کو آلٹرنیٹو جگہ NGOs کو دینی چاہیے, اور باقی لوگوں کو مار کر کے
कि ये वो एरिया है जिसमें आप लोगों को बसाएं, ताकि एक फ्यूचर के नुक्ता नजर से हम दोबारा उनके घरों को, उनके टेंटों को ऐसी जगह पे न ले आए कि एक साल बाद फिर बेचारे बर्बाद होकर दोबारा ऐसी जगहों पे आए। दूसरा काम जो हुकूमत को करना चाहिए ये है कि एनजीओज को पीडीएमए के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन पे लेके आना चाहिए और उनको कोऑर्डिनेशन के साथ, मैं काम कर रहा हूं तो मेरी बहन एक दूसरी जगह पे चली जाए जहां वो काम कर रहे हैं, तीसरी ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं सिवाय इसके कि पीडीएमए इस हवाले से काम करे और वो इस पर रहनुमाई करे। और तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ हुकूमत को वो ये है कि जितनी फैसिलिटेशन वो दे लोगों को जो जेन्युइन काम कर रहे हैं उनको हिफाजत के नुक्ता नजर से, रास्तों की एक्सेस देने के हवाले से या छोटी मोटी ट्रांसपोर्ट और दूसरी चीजों की फराहमी के हवाले से, तो ये हुकूमत बड़ी आसानी से कर सकती है और एफर्ट्स 2 गुना बेहतर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल शकूर साहब अल खिदमत फाउंडेशन के हमारे साथ बात कर रहे थे और सजेशंस दे रहे थे, बड़ी वैल्यूएबल सजेशन है। आप कुछ कहना चाहेंगी इस पर डॉक्टर सदरा? कि जो उन्होंने बात की कि हुकूमत कैसे, और फिर जो होता है ओवरलैपिंग कि एक जगह पे एक तंजीम काम कर रही है और अगर आपकी तंजीम भी वहाँ जाती है तो शायद वो बाकी इलाकों में आप पहुँच सकते थे लेकिन नहीं पहुँचे। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। वही बात है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा एक्शन ले तो सही ना, ठीक है, वो ट्राई तो करे। हम लेकिन आपकी अपनी भी कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन सिस्टम नहीं है आपके जो तंजीमें काम कर रही हैं कि आपको आइडिया हो कि कौन सी तंजीम कहाँ है इस वक्त? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, बट यस इसके बाद मैं ज़रूर खुद मैं बल्कि ऑन एयर में यही कहना चाहूँगी कि सब हमसे कांटेक्ट करें या हम उनसे कांटेक्ट कर लें, हम लोग मिल के इस चीज़ को डिसाइड करें कि आप लोग ये वाला पार्ट कवर करें, हम ये करते हैं। और ये बहुत अच्छा सजेशन इन्हें दिया और ज़रूर ये करना चाहिए ताकि कोई भी डिप्राइव ना रहे। अब जैसे कि आज मैं एक वो न्यूज़ पढ़ी थी कि 1.5 साल का बच्चा जो है वो भूख की वजह से आज सुबह उसकी डेथ हो गई। सो दैट्स सो पेनफुल। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना भी मदद कर सकें जितने भी लोगों की, और हमारे पाकिस्तानियों को चाहिए कि मिल के एक जगह पर हो जाएं, ठीक है, यूं हो जाएं ताकि हम उन लोगों को बचा सकें। 3 प्रोविंसेस हैं हमारे। तो और एक जो मैंने सवाल किया कि जैसे जो अशिया ज़रूरियाँ हैं, ख़ास तौर पे जो ख़ैमे हैं, मॉस्किटो नेट्स हैं, उनकी कीमतें जो है उनमें बड़ा इजाफा हुआ है। आपको भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस? बिल्कुल हुआ है। टेंट्स की जो कीमतें वो बहुत बढ़ गई हैं। मॉस्किटो नेट्स जो हैं जो पहले बहुत सस्ते मिल रहे थे, 150 के 200 में मिल रहे थे, अब वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जो लोग भी बेच रहे हैं ये सब चीज़ें, प्लीज़ अल्लाह का खौफ करें और हमारे मुल्क पे और अपने ऊपर भी रहम करें। ये वक्त तो किसी पे भी आ सकता है, ठीक है। आज अगर हम यहाँ सुकून से बैठे हुए हैं, ठीक है, तो कल हम भी इस जगह पर हो सकते हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम सब मिल के ये सब चीज़ें करें और हम आसानियाँ पैदा करें लोगों के लिए भी, और ताकि कल को अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर सके। बिल्कुल सही आपने कहा डॉक्टर सदरा। अभी एक चीज़ और है कि हमारे बहुत से जो सियासी रहनुमा हैं या इलाके के बड़े लोग जो हैं वो जा रहे हैं, अपने अपने हलकों में हैं, मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी गए, दीगर सूबों में जो लोग चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी हमें नज़र आए। ये कितना अहम है किसी भी ट्रॉमा को कम करने के लिए कि आपका एक जो लीडर है, आपका फेवरेट लीडर भी हो सकता है, वो आपके दरमियान है, आपके साथ आपके जो दुख हैं वो बांट रहा है। देखिए, मुश्किल की घड़ी में हर शख्स का ये होती है कि घर का सरबराह उनके साथ हो, और अगर मुल्क का सरबराह या सूबे का सरबराह उनके साथ है तो ये एक बड़ा ही रिलीफ होता है, एक साइको सोशल सपोर्ट होती है उस शख्स के लिए। तो मेरे ख्याल से हर किसी के साथ ऐसा होना चाहिए। एक वाक़या भी हुआ जहाँ पे एक पॉलिटिकल, उनका नाम नहीं लूँगी, वो गई और उनके साथ ये हुआ कि लोगों ने उनकी गाड़ी का वो उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। तो बात यह है कि आपको मुश्किल की इस वक्त घड़ी में इनके साथ होना चाहिए। और आज आपके शो से मेरी रिक्वेस्ट है सरकारी इदारों से, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट और एनवायरनमेंट हमारी है, NDMA हमारा है, तो क्यों ना हम पहले लॉन्ग टर्म बेसिस पे कुछ ऐसी लाहे अमली, कुछ ऐसी पॉलिसी मेकिंग करें। क्योंकि हमें पता है कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि 7 साल कहत है और 7 साल बारिशें हैं। ये आज से 1400 साल पहले बता दिया गया है कि क्या जो एनवायरनमेंट है या मौसम की शिद्दत का लाहे अमल क्या होगा। तो मेरे ख्याल से इन लोगों को कुछ ऐसी पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए ताकि हम ऐसे डिज़ास्टर से अपने बच्चों को, अपने जो मुस्तकबिल है उसको बचा सकें, ना कि हम ये देखें कि कोई मुश्किल आएगी और फिर हम रिलीफ के लिए जाएं और कोई प्रॉब्लम। ये बड़ी अहम बात है डॉक्टर सना, ये जो इन्होंने कहा कि कैसे हम बचाएं। हमने देखा कि फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है जो मुतासरीन है, अगर इस फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में अगर वो आप पे कोई इल्ज़ाम भी लगाते हैं, आपको बुरा भला भी कहते हैं या आपके साथ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, सो जो आप जैसे लोग हैं, आप तंजीमें हैं या हुकूमती अहदेदार एहलकार हैं जो वहाँ पे जा रहे हैं, उनका कंडक्ट क्या होना चाहिए?
مجھے لگتا ہے ان کو بڑے پولائٹلی ڈیل کرنا چاہیے کیونکہ فرسٹریشن لیول تو اوبویسلی اس وجہ سے ہائی ہے بیکاز دے ہیو لاسٹ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, ان کے پاس گھر نہیں ہے, ان کے پاس ان کی جتنی سکون سے وہ رہ رہے تھے سب چیزیں چلی گئیں, تو ان کا فرسٹریشن لیول تو بنتا ہے ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, جب ایک جو ہے نا گورنمنٹ لیول پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ڈیزاسٹر آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے, آپ ایویکویٹ کروائیں. ٹھیک ہے, فوراً ایویکویٹ کرائیں, آپ ایک سسٹم رکھیں اپنا ملک کا. ٹھیک ہے, تاکہ یہ اس طرح کے ڈیزاسٹرز نہ ہو سکیں. ہم تو وہ جو لائک بالکل دریا کے ساتھ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے, ہوٹلز کلام کا, سوری میں وہ مینشن کر رہی ہوں, بٹ وہ ہوٹل بالکل اس کے ساتھ بنا ہوا تھا جو کہ اتنا برے طریقے سے وہ گیا, اس پہ بہت ساری کیجولٹیز ہو سکتی تھیں, بہت کچھ ہو سکتا تھا. سو وی نیڈ ٹو میک ایوری تھنگ سسٹمیٹک ہے, اور پہلے سے پریونشنز ایسی کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اچھا یہ چیز ہونی ہے, ہم دیٹس ہاؤ وی نیڈ ٹو پریونٹ اٹ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ثنا سلیم صاحبہ, ڈاکٹر صدر اختر ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین, گفتگو سنی آپ نے. ہم نے کوشش کی کہ کچھ ایسے علاقوں کی تصاویر جہاں پہ ہماری ٹیم گئی, سندھ کے ایسے بہت سے نوائی علاقے جس میں ٹھٹھا, بدین, سجاول, اس کے بعد سیون شریف اور منچر جھیل کے آس پاس کے جو علاقے تھے, اس میں ہم نے جا کے جو دیکھا وہاں کے جو مسائل ہیں بے انتہا ہیں, اور اس میں خاص طور پہ جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے جو اس وقت ریلیف ایفرٹ چل رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت بھی ہمیں بہت جگہ پہ کام کرتی ہوئی نظر آئی ہے, مدد کرتی ہوئی نظر آئی ہے. جتنے وسائل پاکستان کے پاس ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے بھرپور مدد اس وقت کی جا رہی ہے. لیکن تباہی کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس میں بہت سا وقت لگ سکتا ہے, جس میں ہمیں صبر کی بھی ضرورت ہے, اور فوری طور پہ جس طرح بھی ممکن ہو ان لوگوں کی مدد ہمیں کرنی ہے اور کرنی بھی چاہیے. اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ غلطیاں جو 2010 کے بعد ہم کر چکے ہیں, یا وہ جو چیزیں ہم نے 2010 کے سیلاب کے بعد ٹھیک کرنی تھیں, وہ اب 2022 کے سیلاب کے بعد ہم بھول نہ جائیں, اور وہ جو کام کرنے والے تھے وہ ضرور پایہ تکمیل تک ہم اس کو پہنچائیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.